ज़ाफ़रान हाउस हर किस्म के ड्राई फ्रूट्स, डेट्स, स्पाइसेस, सैफरन और बासमती राइस के इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स एंड होलसेल डीलर्स। ईरान, इराक, सऊदी के हमा अक़साम वैरायटी के खजूर भी दस्तयाब हैं। जब बिरयानी की बात हो तो निसार बासमती राइस की बात ही कुछ अलग होगी। दुनिया भर से आला तरीन मसाले आपको मिले हर बार, खालिस और ताज़ा मसाले। ज़ाफ़रान हाउस, मुस्लिम जंग पुल, जुमेरात बाजार रोड, बेगम बाजार, हैदराबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। न्यूज़ 1 के तमाम व्यूवर्स को मैं अपने दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह हमारे इबादत को कबूल करे और आप सबको खूब खुशियों के साथ अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन इकराम, आप तमाम हज़रात जानते हैं कि ये क़ुरबानी के अय्याम अब शुरू होने वाले हैं। हज के अरकान हाजी अरफा के लिए पहुंच चुके थे और अरफा का दिन पूरा हो चुका और अब आगे अल्लाह ताला का हुक्म है बंदों के लिए कि वो क़ुरबानी के का जो अमल है उसको पूरा करें। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ये हुक्म दिया कि तुम क़ुरबानी को पूरा करो। और जैसा कि हम जानते हैं कि लोगों के कई मसाइल है, कई लोग अपने सवालात को पेश करना चाहते हैं कि क़ुरबानी के अहम मसले मसाइल जो होते हैं जिसमें लोगों को तशवीश होती है कि इस पर बात की जाए। तो इसीलिए ये लाइव FB सेशन हज़रत नबीर शेखुल इस्लाम वाइज़ मक्का मस्जिद हज़रत डॉक्टर मुफ्ती सैयद अली हुसैनी क़ादरी अली पाशा साहब क़िबला दामत बरकातुहुम आलिया, आपने अपना वक्त हमको दिया, कीमती वक्त, और अपने मसाइल को पेश करने के लिए हमको आपने वक्त दिया। तो हम हज़रत का दिल की अता गहराइयों से खैर मक़दम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क्योंकि टेक्निकल इशू था इसी वजह से ये सेशन कुछ डिले किया गया। इंशाअल्लाह तमाम सवालात को पेश किया जाएगा और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सईदी से साहिब से हम इन तमाम सवालात के तफसील तलब जवाबात हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हज़रत क़िबला, पहला सवाल ये है जो आजकल हम देखते हैं कि क़ुरबानी की अहमियत के ताल्लुक़ से कि लोग क़ुरबानी की जो अहमियत है उसको कम जानते हुए या उसको ऐसा पेश किया जा रहा है क्योंकि लोग लिबरल होते जा रहे हैं ज़्यादा। तो इस मामले में ये देखा जा रहा है कि अक्सर जो पढ़े लिखे हजरात भी है वो लोग क्या कर रहे हैं कि क़ुरबानी के बजाय कोई कार खैर, कोई अच्छा काम, कोई ईसाल सवाब के लिए किसी को देना, क़ुरबानी के बजाय दूसरे काम कर रहे हैं। तो इस ताल्लुक़ से शरीयत का क्या हुक्म है? मैं इससे पहले चाहता हूँ कि आप क़ुरबानी की जो अहमियत है और जो फ़ज़ाइल अहादीस और कुरान शरीफ में जो बयान किए गए हैं, आप उन तमाम फ़ज़ाइल को बयान फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में क़ुरबानी का वाज़ेह हुक्म अता फ़रमाया है। जैसे आपने सूरह कौसर की आयत करीमा की तिलावत की जिसमें अल्लाह ने फ़रमाया इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, कि ए हबीब हमने आपको खैर कसीर अता फ़रमाया है, आप नमाज पढ़िए और नहर कीजिए यानी क़ुरबानी कीजिए। इस आयत करीमा की तफसीर में ख़ाजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर मज़हरी के अंदर एक रिवायत को दर्ज करते हैं और इसकी तफसीर बयान करते हैं और फरमाते हैं कि यहाँ पर नमाज से मुराद नमाज ईद है और नहर से मुराद क़ुरबानी देना है।
اور ایک بات ہم کو جاننی چاہیے کہ قربانی کا جو حکم قرآن میں آتا ہے یہ وجوب کے لیے ہے، کیونکہ امر جب مطلق بیان کیا جائے بغیر کوئی وجوہ اور اسباب کے تو اسے ہم وجوب پر ہی اس کو اطلاق رکھیں گے، وجوب ہی اس سے ثابت ہوگا۔ تو مفسرین اکرام نے واضح طور پر ثابت کر دیا ہے کہ یہاں پر جو حکم ہے اس سے قربانی کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو ہر ایک مسلمان مرد اور عورت جو مقیم ہے اور ساتھ ہی ساتھ صاحب نصاب ہے، یعنی جس کے پاس استطاعت ہے، تو ان پر قربانی واجب ہے۔ یہ بات کو سوچنا چاہیے۔ تو جیسے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ لوگوں کو آج خیال ہے کہ کار خیر کیا جائے، اچھا کام کیا جائے تو قربانی کی فضیلت میں جو حدیث پاک ہم کو ملتی ہے، اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جس کی راوی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا جو کام ہے، اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں فرما رہا ہے کہ ابن آدم کے اعمال میں ایام نحر میں سب سے بہترین عمل، سب سے افضل عمل، اللہ کے پاس سب سے زیادہ مقام رکھنے والا عمل، اللہ کے پاس سب سے زیادہ اجر پانے والا عمل، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کوئی عمل ہے تو وہ قربانی دینا ہے۔ یہ بات کو سمجھیے، حضور پاک نے واضح طور پر سمجھا دیا کہ ایام نحر میں یعنی قربانی کے جو 3 دن ہوتے ہیں اس میں سب سے بہترین عمل جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے پاس سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قربانی دینا ہے، وہ قربانی دینا ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ آج جو آپ نے لوگوں کی فکر اور سوچ کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ کار خیر کر دیں، کہیں پر واٹر فلٹر لگا دیا جائے، یا پھر کسی بچی کی شادی کر دی جائے، یا کسی مسجد میں کوئی تعمیر کر دی جائے، یا کسی کے ساتھ کوئی غریب کو ہم مدد کر دیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ تمام جتنے کار خیر بتائے جا رہے ہیں یہ سب نفل ہے، یہ سب نفل ہے، اور قربانی واجب ہے۔ اور آپ کار خیر کرتے کیوں ہیں؟ آپ اچھے عمل کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کی آپ کو وہاں اجر ملے، اللہ آپ کے عمل کو قبول کرے، اللہ آپ کے عمل سے خوش ہو جائے اور قیامت کے دن آپ کو اس کا بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یہی تو کوشش ہوتی ہے کار خیر کی، یہی تو مقصد ہوتا ہے کار خیر کا، یہی تو کام اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ اللہ خوش ہو جائے۔ تو میرے آقا نے واضح طور پر فرما دیا کہ ایام نحر میں قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں، قربانی سے زیادہ اللہ کے پاس محبوب کوئی عمل نہیں۔ تو اب کسی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں کار خیر کر دوں، واٹر فلٹر لگا دوں، کسی بچی کی شادی کر دوں، کسی مسجد میں خرچ کر دوں، تو یاد رکھیے ان تمام اعمال سے بہتر عمل کون سا ہے؟ قربانی دینا ہے۔ اللہ کس عمل سے راضی ہوتا ہے؟ قربانی دینے کے عمل سے راضی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ صاحب، یہ سوال آگے جو ہمارے جیسے برننگ یا ہاٹ کوسچن جو ہے وہ پوچھنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیسک کوسچن لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، اور جو اگر کوئی قرض دار ہے یا کوئی قرضہ لے کر قربانی دینا چاہتا ہے تو ان کے لیے کیا حکم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی بنیادی اور اہم سوال ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، یعنی کون قربانی دینا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک آسان دین ہے جو دین فطرت ہے۔ اس کے اندر کسی پر کوئی مشقت نہیں ہوتی، کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوتی، یہ رحمت اور امن والا دین ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الدین یسر کے تحت قربانی کے احکام جو بتائے ہیں، اور حضور پاک نے ہمیں جو قربانی کے احکام سمجھائے ہیں، اس میں حضور پاک نے واضح طور پر حدیث پاک میں کہا کہ من لہو سعۃ، کہ جس کے پاس استطاعت ہو۔ حضور پاک نے قربانی کے ساتھ استطاعت کو جوڑا ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہوگی وہی قربانی دے گا۔ تو استطاعت کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے مسلمان ہونا، دوسری چیز ہے کہ آدمی اور عورت جو بھی ہو وہ صاحب نصاب ہونا، تیسری چیز ہے کہ مقیم ہونا،
اب یہاں پر صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ 6.5 تولے سونا یا 42.5 تولے چاندی، یا اتنی قیمت آپ کے پاس ہو، اتنا مال آپ کے پاس ہو جو آپ کے ضروریات اصلیہ سے زیادہ ہو، یعنی جو آپ کے نیسیسٹیز ہے، جو آپ کی ضروریات ہے اس سے زیادہ آپ کے پاس 6.5 تولے سونا یا پھر 42.5 تولے چاندی یا پھر اتنا کیش ہو۔ زکوٰۃ میں 1 سال گزرنے کی شرط ہے، قربانی میں 1 سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ اگر قربانی کے کچھ دن پہلے یا کچھ وقت پہلے آپ کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں تو پھر آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، قربانی دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا جو سوال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی قرض دار ہے، کسی کے پاس قرض یعنی جو قرض میں مبتلا ہے اور اس کے اوپر قرضہ ہے، کیا اس پر بھی قربانی ہوگی؟ تو پھر وہی جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہی حکم یہاں پر بھی ہوگا کہ اس کے مال میں سے اور قرض کی جو قیمت ہے ان دونوں کو ٹیلی کیا جائے گا۔ یعنی اس کے پاس اگر 6.5 تولے سونا ہے اور اس پر 1 لاکھ روپے قرض ہے تو وہ 1 لاکھ روپے 6.5 تولے سونا یا کیش میں سے ڈیڈکٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کتنے پیسے ہیں، بھائی 5.5 تولے سونا ہو گیا ہے یا پھر 4 تولے سونا ہو گیا ہے تو اس پر نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اتنا کیش اس کے پاس ہے کہ قرضے کا جو اماؤنٹ ہے وہ نکال دینے کے بعد، قرضے کا اماؤنٹ نکال دینے کے بعد اگر اس کے پاس پھر بھی نصاب کے اتنے پیسے رہ جاتے ہیں، قرضے کا اماؤنٹ نکالنے کے بعد نصاب کے اتنے پیسے رہ جاتے ہیں، پھر قربانی واجب ہے۔ لیکن قرضہ بہت ہے، مال بالکل تھوڑا ہے تو پھر اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنے کی خاطر، حضور پاک کی سنت کو پورا کرنے کی خاطر اگر ایسا بندہ جس پر قربانی واجب تو نہیں تھی لیکن اللہ کی محبت میں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ قربانی کا ہے، اگر وہ قربانی دے رہا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی قرض لے کر بھی قربانی دے رہا ہے تو یقیناً اس کی قربانی ہو جائے گی اور اللہ اس کو خوب اجر عطا فرمائے گا۔ جی ماشاءاللہ، بڑے ہی پیارے انداز میں ہم کو سیدی نے 2 سوالات، جو میں آگے سوال پوچھنے والا تھا کہ نصاب کیا ہے، آپ کو تمام ناظرین کو اس سے بھی سیدی نے آگاہ فرما دیا کہ اس کا نصاب کیا ہے اور کس پر واجب ہوتی ہے۔ سیدی اور ایک سوال یہ ہے کہ بیسک کوشچن میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ قربانی کے جانور کون کون سے ہوتے ہیں، کون کون سے جانور قربانی میں ذبح کیے جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا ہی بنیادی سوال، پھر جیسے حافظ صاحب نے کہا کہ ہر حلال جانور پر قربانی نہیں ہو سکتی، یہ بات کو سمجھنا چاہیے کہ کئی ایسے جانور ہیں جن کا استعمال کرنا، جن کا کھانا حلال ہے، لیکن ہر حلال جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی کے کچھ مخصوص جانور ہیں جس کے اندر بکرا، بکری، مینڈا، مینڈی، دمبا، اس کے ساتھ اس کی جو مادہ ہوتی ہے، اسی طرح بیل اور اس کے ساتھ اس کی مادہ، بھینس ہے اس کے ساتھ جو نر ہوتا ہے جس کو جاموس کہتے ہیں، اسی طرح اونٹ اور اونٹ کی مادہ۔ یہ اصناف ہے کہ جن کے اندر قربانی ہو سکتی ہے، ان کے علاوہ میں قربانی نہیں ہوتی۔ اس کی عمر کہاں سے شروع ہے، کہاں سے اپن قربانی دے سکتے، کیا عمر سے اور کیا عمر تک؟ بڑا اچھا سوال قادری صاحب نے کیا ہے کہ دوسرا جو بنیادی سوال ہے کہ ان کی عمر کیا ہے، کہ اب بکرا ہے، بکری ہے، مینڈا ہے، مینڈی ہے، تو ان کے اندر کتنی عمر کے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ ان میں بکرا، بکری، مینڈا، مینڈی، دمبا، دمبی کے اندر 1 سال کا جانور ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اب 1 سال کا جانور ہے نہیں ہے، کیسے پہچاننا؟ تو اطمینان کے لیے آپ کو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ اس کے دانت دیکھیے۔ جو بھی آپ بکرا خرید رہے ہیں، جو بھی مینڈا خرید رہے ہیں، جو بھی دمبا خرید رہے ہیں، جو بھی جانور آپ چھوٹا جانور خرید رہے ہیں، تو چھوٹے جانور کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اس کو پہچاننے کے لیے اگر اس کے جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں، جو جاننے والے ہیں جانتے ہیں کہ بکرے کے بچپن کے دودھ کے دانت ہوتے ہیں
اس کے بعد اس میں 2 دانت آتے ہیں. اگر بکرے کو 2 دانت ہیں تو وہ 1 سال کا ہے. اگر 2 دانت نہیں ہیں تو پھر کنفرم 1 سال کا نہیں ہے. تو آپ آج کل دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے جانور ہیں, کئی ایسے بکرے ہیں جو لوگ قربانی دے دیتے ہیں جو قابل قربانی نہیں ہوتے. البتہ اس کے اندر ایک باریک مسئلہ ہے کہ جو مینڈا ہوتا ہے, دمبا یا مینڈا ہوتا ہے, اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر 6 مہینے سے بڑا ہے اور 1 سال والوں میں کھڑا کر دیا جائے اور ویسے ہی برابر دکھ رہا ہے, یعنی جسامت میں مینڈا یا پھر دمبا 6 مہینے سے بڑا ہے, 1 سال سے چھوٹا ہے, لیکن 1 سال والوں میں کھڑا کر دیا جائے تو جسامت کے لحاظ سے دور سے دیکھے تو برابر دکھ رہا ہے تو کر سکتے ہیں, ورنہ اس کی عمر کیا ہے بکروں کے اندر 1 سال. اب بیل ہے یا پھر بیل کے ساتھ جو بڑے جانور ہوتے ہیں, بھینس ہے, کھلگا ہے, ان کے اندر کتنا ہے, ان کے اندر 2 سال, ان کے اندر کم سے کم 2 سال ہونا. اسی طرح اونٹ ہے, اونٹ کے اندر 5 سال. اس سے چھوٹے اگر ہوں گے تو اس سے چھوٹوں کی قربانی نہیں ہوتی. کم سے کم آپ کو بکرا 1 سال کا یا اس سے بڑا, بیل ہے تو 2 سال یا اس سے بڑا, اونٹ ہو تو 5 سال یا اس سے بڑا, تبھی قربانی ہوگی. اگر اس سے چھوٹا جانور لا کے ہم کر لیتے ہیں تو وہ قربانی نہیں ہوتی. چند لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جانور کا سینگ جو ہے وہ ٹوٹا رہا تو قربانی نہیں ہوتی اور لنگڑا رہا تو قربانی نہیں ہوتی. جیسے آپ نے کہا کہ عیب دار جانور, تو جانور میں کیونکہ اللہ کے لیے جب پیش کر رہے ہیں تو جانور بے عیب ہونا, جانور میں عیب نہیں ہونا. تو جو سوال ہے آپ کا کہ جانور میں کیا کیا چیز عیب کہلاتی ہے, قربانی کے جانور میں کیا کیا چیز ہے جو عیب کہلاتی ہے, تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اگر جانور اندھا ہے یا پھر کانا ہے, صرف ایک ہی آنکھ ہے, اندھا ہو یا کانا ہو یا پھر لنگڑا ایسا ہے کہ جو چارہ تک نہیں چل سکتا, یا پھر 1/3 سے زیادہ اس کا کان کٹا ہوا ہے, 1/3 سے زیادہ دم کٹی ہوئی ہے, یا 1/3 سے زیادہ اس کا سورین کا جو پیچھے کا حصہ ہے کٹا ہوا ہے, تو پھر ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی. اسی طرح دبلا پتلا جانور ہے, اتنا نحیف ناتواں کہ اٹھ ہی نہیں پا رہا ہے, دبلا ہے, جو چارہ گاہ تک چل کر نہیں جا سکتا ہے, تو ایسے کمزور جانور کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی. اسی طرح سینگ کا جو معاملہ ہے, اگر جڑ سے سینگ اکھڑی ہوئی ہے, سینگ ٹوٹی ہوئی چھوٹی ہے, تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن اگر بالکل جڑ سے سینگ اکھڑی ہوئی ہے تو پھر قربانی اس کی بھی نہیں ہوگی. البتہ وہ جانور جو پیدائشی سینگ ہی نہیں آتے, بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے سر پر سینگ ہی نہیں آتے, تو ان کو پھر ان کی قربانی ہو سکتی ہے, وہاں پر سینگ کا حکم نہیں دیکھا جائے گا. تو یہ چند عیب ہے کہ جن سے آپ کا جانور پاک ہونا. کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا, اور اندھا جانور یا پھر کان بالکل کٹے ہوتے ہیں, دم کٹی ہوتی ہے, ایسے جانور لاتے ہیں. تو ایسے عیب دار جانوروں سے پرہیز کیجئے, کیونکہ ہم یہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں, تو اچھی سے اچھی جانور, اچھی سے اچھی قربانی ہمیں اللہ کی راہ میں پیش کرنی ہے. جزاک اللہ خیر. سیدی یہ اس میں جیسا آپ نے فرمایا کہ عیب دار جانور نہیں ہونا چاہیے اور جانور کی کنڈیشن کیسی ہونی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو جانور بیچنے والے ہوتے ہیں وہ اس میں ان ایکسپیرینس سب لوگ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ شامل ہو جاتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جانور کی اگر عمر کم بھی ہے تو اس کو زیادہ بتا کر کہ یہ جانور قربانی کے قابل ہو چکا ہے ایسا بتا کر بیچ رہے ہیں. اور دوسرا جو آج کل ہم سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جو نیوز چینل پہ نظر آ رہا ہے کہ جانور کی قیمت کو ڈبل ٹرپل ریٹ لگا کر اس کو بیچا جا رہا ہے. تو اس سے پبلک بہت پریشان, جو قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں, قربانی دے سکتے ہیں, لیکن جانور کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے قربانی پھر وہ نہیں دے سکتے. تو اس لیے مسئلہ کیا پیش آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آپ نے جو کہا ہے کہ پہلا جو صورت ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جانور 1 سال کا ہو چکا ہے یا قربانی کے قابل ہو چکا ہے, اور در حقیقت ایسا نہیں ہے. اگر وہ جان بوجھ کر رہے ہیں تو وہ گناہ گار ہے, کیونکہ دھوکہ دے رہے ہیں. دھوکہ دینا اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے, اور اس معاملے میں تو اور زیادہ گناہ کی طرف وہ جو ہے مرتکب ہو رہے ہیں, کیونکہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کی چیز ہے.
دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کلکم راعن کلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک ذمہ داری کے بارے میں تم کو پوچھا جائے گا۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص نے کہہ دیا ہے یا فلاں نے کہہ دیا میں سن لیا، نہیں، اگر آپ اس کو معتبر مانتے ہیں کہ وہ صاحب سمجھ ہے، اسلام کے قانون کو جانتا ہے اور اللہ کا ڈر رکھتا ہے، تو ایسے آدمی کی بات پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو اگر 1% بھی یہ خیال ہو جائے کہ وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے یا پھر یہاں پر شک پڑ رہا ہے، تو پھر میں نے جیسے آپ سے کہا ہے کہ آپ خود اس کی جانچ کریں کہ بکرا ہو یا پھر گائے یا پھر بیل ہو یا گائے ہو، اس عمر کے ہیں یا نہیں ہیں، آپ کو جانچ کریں، اس کی علم حاصل کریں کہ بھائی کیسا جانچنا، اور جانچ کریں، کیونکہ یہ آپ کے قربانی کی بنیاد ہے۔ اگر یہ عمر نہ ہوگی تو قربانی قبول نہیں ہوگی، تو اس لیے آپ خود جانچ کریں، کسی کی بات پر بھروسہ نہ کریں۔ دوسرا سوال جو کیا گیا ہے کہ اگر بہت زیادہ قیمت لی جا رہی ہے تو اسلام کے اندر ایسے چیزیں، یعنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، آپ کے جو نیسیسٹیز ہیں، جو ضرورت کی چیز ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ لینا منع ہے، اس کو بالکل روکا گیا ہے۔ جیسا اناج ہے، اناج کی ایک قیمت ہوتی ہے کیونکہ وہ ضروریات زندگی میں، تو ویسے ہی یہ قربانی کے دنوں میں جانور کا خریدنا یہ بھی ضرورت ہے۔ تو اس کو اگر کوئی بہت زیادہ قیمت لے کے کر رہا ہے تو وہ اللہ کے قانون مزاج اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے، وہ گناہ گار ہوگا۔ ایسے نہیں کرنا۔ ہاں 10%، 5% فائدہ ضرور لے سکتے ہیں، لیکن 100% فائدہ لے رہے ہیں کہ جتنے میں بکرا لائے تھے اس سے زیادہ میں، یعنی 2 گنا قیمت میں لے رہے ہیں یا 1.5 گنا قیمت میں دے رہے ہیں، یہ مناسب کام نہیں ہے۔ ہاں 10%، 15% آپ اس پہ پروفٹ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اتنا زیادہ کہ لوگوں کو تکلیف ہو جائے وہ بھی مناسب کام نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ صاحب اور ایک بیسک سوال یہ ہے کہ اب قربانی کا جو ٹائم ہوتا ہے کہ قربانی کتنے دن تک دی جا سکتی ہے اور اس کا وقت کتنا ہوتا ہے، کہاں سے کہاں تک، کتنا وقت، کتنے وقت میں قربانی دی جا سکتی ہے، اس پر بھی رہنمائی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ قربانی کے جو ایام ہیں وہ بتائے گئے ہیں 10، 11 اور 12۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو قربانی دی جا سکتی ہے، اور امام شافعی کے پاس 10، 11، 12 اور 13 کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ دونوں ائمہ کے اپنے دلائل کے ساتھ ثابت یہ دونوں احکام ہے۔ اب کیونکہ ہمارے پاس اکثر ہم امام اعظم کے ماننے والے ہیں یا پھر امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں، تو جہاں ان کے پاس 3 دن ہے، 10، 11 اور 12، تو قربانی کا جو وقت شروع ہوتا ہے یہ نماز عید کے بعد شروع ہوگا۔ یہ بات کو جاننا ضروری ہے کہ نماز عید کے بعد ہی قربانی دینی ہوگی، یعنی آپ کے شہر میں نماز عید ہو جانا، اس کے بعد آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی دینا یہ مناسب اور صحیح نہیں ہے، اور اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے قربانی دے دیتا ہے تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی، اس کی قربانی نہیں ہوتی، صحیح نہیں ہوگی اس کی قربانی، اس کو پھر ایک مرتبہ قربانی دینا ہوگا۔ اب رہا عید کی نماز پڑھنے کے بعد اس کا وقت شروع ہوگا، تو کب تک ہوگا؟ مغرب تک رہے گا۔ رات میں قربانی دینا یہ مکروہ ہے، رات میں قربانی دینا مکروہ ہے، دن میں ہی قربانی دینا ہوگا، اور پہلے دن قربانی دینا یہ افضل ہے۔ 10 تاریخ کو قربانی دینا افضل ہے، اس کے بعد 11 پھر 12، اس طریقے سے آپ قربانی دے سکتے ہیں، اور 12 تاریخ کی عصر کے وقت تک، یعنی مغرب کے شروع ہونے سے پہلے تک آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ 12 تاریخ اگر مغرب کا وقت شروع ہو گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کے پاس اس کے بعد قربانی صحیح نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ صاحب آپ نے ابھی فقہاء کرام کی بات یہاں پر فرمائی ہے، تو اسی سے تعلق ایک مسئلہ ہے کہ فقہاء کرام یعنی کہ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے پاس جو قربانی کے حصص ہے یا قربانی کی جو
جیسا ہم کہتے ہیں کہ ایک کے لیے ایک ہے، جانور میں 7 ہے، ایک جانور میں گائے میں 7 ہے اور بکرے میں 1 ہے، تو یہ الگ الگ فقہاء کرام کے کیا یہ الگ الگ سیکس بنے ہیں کہ اس میں الگ الگ طریقے سے ان کے حصے بنائے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سوال کیا گیا ہے کہ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، آپ کی جو تحقیق ہے کہ ایک بکرے پر ایک ہی آدمی کی قربانی ہوگی، اور بڑے جانور میں بیل ہو یا اونٹ ہو اس میں 7 حضرات کی قربانی ہوگی. اس میں سب متفق ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس میں 7 اس میں 1. البتہ ایک جو مسئلہ آج بہت تیزی سے لوگوں کے درمیان میں اختلاف کا سبب بن رہا ہے، اس مسئلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک بکرے پر قربانی ہو سکتی ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور تمام آپ کے متبعین یعنی تمام حنفی حضرات کے پاس یہ مسئلہ قبول نہیں ہے. ان کے پاس یہ ہے کہ اگر گھر میں 2 جنے 4 جنے ہیں اور ان کے پاس صاحب استطاعت ہیں، ان کے پاس مال ہے، تو الگ الگ سب قربانی دینا. یہ امام اعظم کی تحقیق ہے، اور اس کے لیے حدیث موجود ہے. حضور پاک نے فرمایا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ ہر اہل والے، تمام گھر والے اگر صاحب استطاعت ہیں تو الگ الگ سب قربانی دینے چاہیے. یہ امام اعظم نے اس حدیث پاک سے آپ نے اس مسئلے کو اخذ کیا. دوسرا جو مسئلہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، یعنی خاندان کے جو ہیڈ آف دی فیملی ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایک بکرے پر قربانی دے سکتے ہیں. اس کے لیے بھی حدیث پاک موجود ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا دیا اور اپنی امت کی طرف سے ایک بکرا دیا. تو اس حدیث پاک سے امام اعظم ابو حنیفہ نے تو اس کو قبول نہیں کیا، آپ نے دوسری حدیث کو لیا. اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہما نے اس حدیث پاک کو قبول کیا. اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے پاس یہ مسئلہ ہے کہ ایک خاندان کے لیے ایک بکرا کافی ہے. تو جو ان کے ماننے والے ہیں اس پر عمل کریں. اگر حنفی حضرات ہیں تو ان کو چاہیے کہ اگر صاحب استطاعت ہیں، ان کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، تو وہ ہر ایک صاحب استطاعت، چاہے وہ میاں ہو چاہے بیوی ہو، دونوں کے پاس بھی اگر پیسے ہیں تو دونوں کی قربانی علیحدہ ہونا. اب حنبلی ہے، شافعی ہے، تو پھر ان کو اجازت ہے، لیکن ان کے لیے بھی بہتر عمل یہی ہے، ان کے لیے بھی بہتر عمل یہ ہے کہ الگ الگ قربانی دے اگر اللہ نے طاقت دی ہے، کیونکہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. تو اس کو اختلاف میں نہ لے جائیں، اپنے اپنے امام کے تابع ہو کر چلیں. قربانی کا طریقہ اور قربانی دیتے وقت کی دعا کیا ہے، اور قربانی لیڈیز بھی کر سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سوال آپ نے کیا قادری صاحب کہ قربانی کا طریقہ کیا ہے. کہ جب ہم قربانی دیتے ہیں سب سے پہلے تو بکرے کو تھوڑا سا پانی پلایا جائے تاکہ اس کا حلق تر ہو. اس کے بعد اس کو اس طور پر لٹائیں کہ وہ یعنی اس کا چہرہ قبلے کی بائیں جانب، یعنی قبلے کی طرف ہم ٹھہریں گے. کاٹنے والے جو ہوں گے، ذبح کرنے والے جو ہوں گے، ان کا چہرہ قبلہ رخ ہوگا. بکرے کو اس طریقے سے لٹائیں گے کہ بائیں طرف بکرے کا چہرہ ہو اور سیدھی طرف میں اس کا دھڑ ہو. ایسے لیٹیں گے. اس کے بعد پھر چھری اچھا تیز کریں گے تاکہ اس کو تکلیف کم سے کم ہو. آپ کا جو ہتھیار ہے، چھری ہے، اس کو اچھا تیز کریں گے. اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، یا اس سے پہلے جو مسنون دعا ہے وہ ہم پڑھیں گے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم تقبل ہذہ الاضحیۃ کما تقبلت من خلیلک ابراہیم سیدنا ابراہیم و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل منی، اللہم تقبل منی. اگر میرا اپنا خود کا دے رہا ہوں میں تو ہم کیا پڑھیں گے؟ اللہم تقبل منی. اور اگر کسی اور کی طرف سے دے رہے ہیں تو ہم ان کا من کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، اللہم تقبل من فلاں بن فلاں. کہ دعا کیا ہوگی؟ اللہم ہذہ الاضحیۃ تقبلھا کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و سیدنا حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी, ठीक है, या फिर मिन फुलानी, इस तरीके से दुआ पढ़ी जाएंगी। ये मसनून दुआ है। अब किसी को दुआ याद नहीं तो उन्होंने क्या कर सकते हैं, इसको उर्दू ज़बान में भी बोल सकते हैं कि ए अल्लाह, ये मेरा यानी ये ज़बीहा है, ये क़ुरबानी का जानवर है, इसको आप कबूल कीजिए, जैसे कि आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कबूल किया और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल किया। ये मेरी जानिब से है या मेरे वालिद की जानिब से है, जो जिनका नाम फ़लाँ बिन फ़लाँ है। इस तरीके से कहेंगे। दुआ पढ़ने के बाद आप क्या कहेंगे, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा करेंगे। और बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर के साथ जब ज़िबा होगा तो आपको एक चीज़ देखनी है कि 3 रग होते हैं, वो 3 रग कटने होंगे। सांस की नाली, उसके खाने की जो नाली होती है, और जो शारग होती है, ये तीनों रग कटने चाहिए। और इतना ना काटे कि गर्दन बिल्कुल अलग हो जाए। अगर बिल्कुल सर तन से जुदा हो रहा है, गर्दन अलग हो रही है, तो ये मकरूह होगी, कुर्बानी हो जाएगी लेकिन मकरूह है। क्या करना है, आपको 3 रग कटने हैं। इस तरीके से कुर्बानी का तरीक़ा है। हाँ, औरत भी कुर्बानी दे सकती है, इसमें कोई मुज़ायक़ा या मुमानअत नहीं है। अगर उसको सारे अहकाम मालूम है तो वो यकीनन कुर्बानी दे सकती है। चंद जगहों पे छोटे जानवर के पैर बनते थे जब ज़ुबा करते वक्त में, तो उसके ऊपर क्या कहना है? बड़ा जानवर तो पैर बनना ही पड़ेगा, छोटे जानवर को भी पैर बनते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन अगर ये अंदेशा है कि जानवर को काबू करना मुश्किल हो रहा है, जानवर हम हाथ से नहीं पकड़ पा रहे हैं, काबू करना मुश्किल हो रहा है, कि छोटे जानवरों में भी मजबूत जानवर आते हैं, तो वहाँ पर पैर बांध सकते हैं, बेवजह तकलीफ़ ना दें। लेकिन आपको डर है कि उठ के भाग जाएगा, मुश्किल होगी, तो ज़रूर बांध भी सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। सईदी का हम बेहद मशकूर है कि सईदी ने इतना तफसीली तौर पर आसान अंदाज में हमको कुर्बानी के तरीक़े से आगाह फरमाया। सईदी, आपने अभी फरमाया कि सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों की तरफ से भी कुर्बानी फरमाई है। तो आजकल हम ये भी देखते हैं कि लोग जो अपने वो मरहुमीन हैं, जो लोग गुजर चुके हैं, वो उनकी तरफ से पहले कुर्बानी कर रहे हैं, ना कि खुद जो ज़िंदा है। मेरा सवाल ये है कि कुर्बानी क्या जिंदे लोगों पर पहले है या उसका हकदार मुर्दे लोग पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल बुनियादी है। ये बात याद रखें कि जो साहिब निसाब शख्स है, जो ज़िंदा है, मुसलमान है, आखिल है, और जो मुसाफिर नहीं है, मुकीम है, और जिसके पास पैसे हैं, ताकत है, उस पर क़ुरबानी वाजिब है। और हम जो क़ुरबानी अपने मरहुमीन के लिए करते हैं, बुज़ुर्गों के लिए करते हैं, और ख़ास तौर पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी की तरफ जो क़ुरबानी करते हैं, ये क़ुरबानी ईसाल सवाब और मुस्तहब है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो आपके लिए पर्सनल जो क़ुरबानी है वो वाजिब है। अगर आपके पास एक ही क़ुरबानी के पैसे हैं, आपके पास अगर सिर्फ एक क़ुरबानी के पैसे हैं, तो फिर आपको आपकी वाजिब क़ुरबानी देनी होगी। हाँ, आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नवाजा है और आप एक से ज़ायद क़ुरबानियाँ देते हैं, तो वाजिब क़ुरबानी भी देते हैं और सुन्नत क़ुरबानी भी देते हैं, मुस्तहब क़ुरबानी भी देते हैं, इसारे सवाब के लिए, मरहुमीन के लिए भी क़ुरबानी देते हैं, तो उसके लिए आप फिर दे सकते हैं। हाँ, अब इसके अंदर तरतीब की कोई शर्त नहीं है कि पहले वाजिब ही दी जाए फिर उसके बाद आप मुस्तहब क़ुरबानियाँ करें। नहीं, अगर आप अपनी क़ुरबानी देने की नीयत रखते हैं, आप अपनी क़ुरबानी देने की नीयत रख रहे हैं, और लेकिन हुजूर पाक के नाम से बकरा या जो भी जानवर है पहले ज़िबा कर रहे हैं, और अपनी जो वाजिब क़ुरबानी है बाद में कर रहे हैं, तरतीब में आगे पीछे हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर एक ही क़ुरबानी की ताकत है तो आपको अपनी वाजिब क़ुरबानी देनी होगी, क्योंकि ये वाजिब है और वो मुस्तहब है। जज़ाकल्लाहु खैर। सईदी, और एक अहम सवाल ये है कि जो लोग सऊदी, दुबई वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि इसका क़ुरबानी का अहतमाम बाज़ाब्ता तौर पर नहीं होता, तो वो लोग अपनी क़ुरबानी कैसा करें? क्योंकि वहाँ पर एक दिन पहले ईद हो जाती है, जैसा मिडिल ईस्ट होता है, तो वो लोग अपनी क़ुरबानी कैसा करें?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, यकीनन वहाँ पर भी एहतमाम होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि एहतमाम नहीं होता। बाहर भी एहतमाम क़ुरबानी का होता है। हाँ, जैसे हमारे पास बाज़ाब्ता होता है और कसरत से होता है, शायद उतना आसानी से उनके पास नहीं होता होगा। तो यकीनन वो अपने बड़ों को, अपने घर वालों को कहकर हिंदुस्तान में भी क़ुरबानी करा सकते हैं। बेहतर है कि वहाँ के दिन और यहाँ के दिन मुआफ़िक़ हो, बेहतर है। लेकिन जहाँ क़ुरबानी दी जा रही है वहाँ की तारीख़ का एतबार होगा। जहाँ क़ुरबानी हो रही है, अगर हिंदुस्तान में उनकी क़ुरबानी हो रही है और यहाँ पर क़ुरबानी का दिन है, काफ़ी है। लेकिन वहाँ और यहाँ दोनों मिला के कर लें, बहुत बेहतर है। और यहाँ पर भी अगर क़ुरबानी होती है तो काफ़ी है, उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, इंशाअल्लाह क़ुरबानी हो जाएगी। अलबत्ता दूसरा जो सवाल होता है कि अगर हम किसी और घर पे नहीं दे सक रहे हैं, जैसा आपने कहा बाहर वाले लोग हैं, यहाँ किसी को अपना वकील बना देते हैं, भाई मेरी तरफ से क़ुरबानी आप दे दीजिए, आपके पास शामिल कर लीजिए। और हमारे पास बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं जो इज्तिमाई क़ुरबानी करवाते हैं, लोगों के लिए आसानी करवाते हैं। तो अगर आदमी नेक है, मुत्तकी परहेज़गार हैं, अच्छे आदमी हैं, और अगर वो क़ुरबानी का अहतमाम कर रहे हैं तो उनके पास आप अपना हिस्सा लिखाकर क़ुरबानी दिला सकते हैं, उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अल्लाह इंशाअल्लाह क़ुरबानी को कबूल फरमाएगा। क्या ख़वातीन भी ज़ुबा कर सकते हैं जानवर को, मर्द हज़रात ना रहने के टाइम पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मैंने अर्ज़ किया है कि अगर घर में कोई मर्द हज़रात नहीं हैं तो इस सूरत में औरत भी क़ुरबानी का जानवर को ज़िबा कर सकती है। जज़ाकल्लाह। तो उसका जो हिस्सों की तकसीम होती है तो इसके शुरका का उसकी तादाद क्या होनी चाहिए, इस पर थोड़ी रोशनी फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी के गोश्त की जो तकसीम है उसका मुस्तहब तरीक़ा ये है कि आदमी उसके 3 हिस्से करें। एक हिस्सा अपने घर के लिए रखें, एक हिस्सा अपने जो अज़ीज़ व अक़ारिब रिश्तेदार होते हैं उनमें तकसीम करें, और एक हिस्सा गरीबों में, अपने गरीब भाइयों में तकसीम करें। यह मुस्तहब तरीक़ा है, ये वाजिब तरीक़ा नहीं है। अगर आज कोरोना वायरस का हालात हैं या फिर वो पैंडमिक चल रहा है, एक दूसरे से मुलाकात में लोग थोड़ा सा एहतियात कर रहे हैं, और इन हालात की वजह से अगर वो एहतियातन सारा गोश्त अपने पास रख लेते हैं और लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हैं, तब भी क़ुरबानी हो जाएगी और वो अपना गोश्त इस्तेमाल, वो जो सारा गोश्त है क़ुरबानी का, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। ये जो तरीक़ा है ये मुस्तहब और अहसन तरीक़ा है, ऐसे तरीक़े पर करने पर बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। जज़ाकल्लाह खैर। सीधे और एक सवाल ये है कि जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि क्योंकि अब जैसा ईद करीब आती है तो कीमत बढ़ जाती है जानवर की, तो कुछ हज़रात ऐसे भी होते हैं कि जो उसकी कीमत कम करने के लिए, कि जानवर को कम कीमत में लेने के लिए तीसरे दिन तक रुक कर क़ुरबानी करते हैं, तो उनके लिए क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुरबानी के मसाइल को बड़े ही प्यारे अंदाज में और तफसील के साथ कुरान मजीद में बयान फरमाया, और उसकी और तफसील और तौज़ीह हुज़ूर पाक ने अहादीस करीमा में बड़े प्यारे अंदाज से फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह को ना तुम्हारे जानवर का गोश्त पहुँचता है, ना अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे जानवर का खून जाता है, बल्कि तुम्हारे दिल का तक़वा है जो अल्लाह के पास पहुँचता है। अल्लाह कोई चीज़ देखता है तो वो तुम्हारा तक़वा है। अब अगर कोई गरीब आदमी है, इसके पास पैसे ज़्यादा नहीं है, अगर साहिब निसाब भी है और बिल्कुल ग़रीब है, ज़्यादा पैसे नहीं है उसके पास, और अगर वो ये एहतमाम कर रहा है कि थोड़ा पैसे कम होने के बाद मैं जानवर ले लूँ, तो जायज़ है। लेकिन अगर मामला ये हो रहा है कि भाई आदत बना ली, अल्लाह ने खूब नवाजा है, लेकिन बखालत की वजह से, कंजूसी की वजह से, अगर कोई अल्लाह की राह में ख़र्च करने से बचने के लिए, पैसे बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, उसको जानना चाहिए कि तुम अल्लाह की राह में जितना ख़र्च करोगे अल्लाह उससे ज़्यादा तुमको अता करेगा। ये बात को समझने की ज़रूरत है कि आप दुनिया में जमाने की कोशिश मत करो,
یہ جمایا اس لیے ہے کہ تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکو. اس کو سمجھو. صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھیں, آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کے لیے نہیں جمع کیا. ضرورت جیسے ہی مکمل ہوئی انہوں نے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا. وہ کوشش کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں, کیونکہ ان کو معلوم ہے یہ جو مال ہم دنیا میں رکھتے ہیں یہ فنا ہونے والا ہے. جب ہم چلے جائیں گے یہ مال یہیں چھوٹنے والا ہے. لیکن جو چیز, جو عمل, جو نیکی, جو اچھائی, جو مال ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, اور قیامت میں اللہ اس کا خوب اجر عطا فرمانے والا ہے. جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا, بلکہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرے گا. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے, ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ جتنا تم خرچ کرو گے اس سے کئی گنا اللہ تم کو عطا فرمائے گا. تو یہ چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. کئی لوگ جانور کو 2 دن پہلے لا کر رکھ کر کرتے ہیں, کئی لوگ نماز کے بعد جانور خرید کر کاٹتے ہیں, تو اس کے اوپر آپ کا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت تو یہ ہے کہ جانور کو یعنی مستحب عمل کو, اس میں واجب عمل نہیں ہے. جیسے آدمی کی کنوینئنس ہے, جیسے اس کی سہولت ہے, کر سکتا ہے. لیکن افضل اور مستحب عمل کیا ہے, پسندیدہ اللہ کے پاس کیا ہے, کہ وہ جانور کو کچھ دن پہلے خریدے. آدمی جانور کو کچھ دن پہلے خرید لیں, اس کے بعد اس کو اپنے ہاتھ سے کھلائیں, اس کو پلائیں, اس کو ہاتھ پھیرے, اس سے تھوڑی محبت ہو, اس جانور سے تھوڑی سی محبت, انسیت ہو, لگاؤ ہو جائے. جب محبت و انست ہو جائے, لگاؤ ہو جائے, اس کے بعد پھر اللہ کی راہ میں ذبح کر کر بتا دیں کہ پروردگار تیری محبت کے سامنے کسی کی کوئی محبت نہیں. تو آدمی کو چاہیے کہ جانور تھوڑا پہلے لا لیں, لیکن آج گھر چھوٹے ہیں, حالات سازگار نہیں ہیں, تو یقیناً بعد میں بھی لے کر قربانی کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سیدھی وقت کیونکہ کم ہے, میں ایک بیسک سوال اور ایک جو ہمارے ینگسٹرس میں ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو دن ہوتے ہیں ایام تشریق کے اور قربانی کے نزدیک جو دن ہوتے ہیں, اکثر میسیجز فارورڈ ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ کہ اتنے دن باقی ہے, آپ کو بال کاٹنا ہے, ناخن کاٹنا ہے. تو یہ جو بال اور ناخن کاٹنا ہے وہ کن کے لیے ضروری ہے, اور جن کو رکنا ہے کون حضرات جو ہے نا بال اور ناخن نہیں کاٹنا چاہیے, اس پر تھوڑی سی روشنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک میں آیا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص قربانی دینے کا ارادہ رکھتا ہے, یعنی جس پر قربانی واجب ہے, اور جو ان ایام میں قربانی دینے والے ہیں, حضور پاک فرماتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں میں یعنی ذو الحجہ کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک وہ اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹیں. یعنی جو قربانی دینے والے ہیں, جن پر قربانی واجب ہے, وہ ذو الحجہ کے 10 دنوں میں بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے. ہاں, اب جو قربانی نہیں دینے والے ہیں, جن پر قربانی واجب نہیں ہے, یا چھوٹے بچے ہیں, تو ان کے بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں. جو قربانی دینے والے ہیں, جن پر قربانی واجب ہے, ان کے لیے مستحب اور سنت ہے کہ وہ بال نہ کاٹیں اور ناخن بھی نہ کاٹیں. جزاک اللہ خیر. جی, اور ایک سوال یہ ہے کہ جب قربانی کے دن آتے ہیں تو بعض حضرات یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کے دن عقیقہ کر لیں گے, یا عقیقے کے جانور کو قربانی میں تبدیل کر دیں گے. تو اس کے تعلق سے شریعت کیا فرماتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات کو سمجھنا چاہیے کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے. تو جانور کے اوپر جس چیز کی آپ نیت کریں گے اسی کے لیے وہ جانور قبول کیا جائے گا, اسی کے لیے جانور شمار کیا جائے گا. تو جس جانور پر آپ نے قربانی کی نیت کی ہے تو وہ قربانی کا ہوگا, اس کے ساتھ آپ پھر عقیقے کو نہیں ملا سکتے. ہاں, آپ قربانی کے دنوں میں چلو بھائی اہتمام ہوتا ہے تو عقیقے کا جانور بھی لا لیں, قربانی الگ عقیقہ الگ آپ کرتے ہیں تو یہ ممکن ہے, جائز ہے. لیکن ایک ہی جانور میں یعنی ایک ہی بکرے پر قربانی اور ایک ہی اسی بکرے پر عقیقہ یہ ممکن نہیں ہے. ایک ہی نیت سے ہوگا. البتہ کہ بڑا جانور ہے, اس میں 7 حصے ہوتے ہیں. 7 حصوں میں سے آپ اگر 5 حصے قربانی کے اور 2 حصے عقیقے کے رکھتے ہیں یہ ممکن ہے, کیونکہ ایک ایک حصہ ایک ایک چھوٹے جانور کے برابری رکھتا ہے. تو ایسے کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قربانی کے ساتھ
اسی کے اندر عقیقے کی نیت نہیں کر سکتے. بڑے جانور میں الگ حصہ قربانی کا، الگ حصہ عقیقہ کا، یہ ممکن ہے. جزاک اللہ خیر. کئی گھروں میں قربانی کا جانور لاتے قربانی کے نام پر، لیکن مر جاتا بیمار ہونے کی طرف سے یا ڈر کر، تو اس کی کیا قربانی ہو جائے گی اس کی نیت کے حساب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال کیا. جیسے آپ نے کہا کہ انما الاعمال بالنیات، تو انہوں نے نیت کر کر لا لی تھی، جانور مر گیا تو کیا نہیں قربانی ہو جائے گی؟ نہیں، اس کو پھر ایک مرتبہ قربانی کا جانور لانا ہوگا، پھر اس کو قربانی دینی ہوگی. جب تک کہ وہ قربانی نہ کرے گا وہ عمل پورا نہیں ہوگا. نیت تو ہے، وہ عمل بھی ہونا چاہیے، وہ دن بھی ہونا چاہیے، وہ وقت مقررہ پر وہ عمل ہوگا، تبھی قربانی ہوگی. اس کو سمجھنا چاہیے. اچھا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں کیونکہ قربانی کی فضیلت نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ اس سے تھوڑا سا تساہل برت رہے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے. صحابہ اکرام نے حضور پاک سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب ہم اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرتے ہیں، اس کا اجر کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا اجر عطا فرماتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جانور کو ذبح کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر ایک بال کے بدلے میں تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے. اب سوچئے آپ کہ قربانی کے جانور کے جسم پر کتنے بال نہیں ہوتے. تو ایک صحابی رسول کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر دمبا بھی ہو، کہ دمبے کو تو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، مینڈے کے تو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، کیا اتنے کہ جتنا ہم شمار نہیں کر سکتے، کہ زندگی بھر اگر ہم کر لیتے رہیں تو اتنی نیکیاں ہم گن کر نہیں کر سکتے، ایک ہی عمل میں اتنی نیکیاں ہوگی. تو حضور پاک نے فرمایا کہ اگر دمبا ذبح کرو گے تو دمبے کے جتنے بال ہوں گے اللہ تمہیں اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا. کہ ہم زندگی بھر اگر کوشش کر کر اتنی نیکیاں کمانے کی کوشش کریں نہیں کر سکتے، لیکن قربانی کا صدقہ ہے. اللہ کی راہ میں قربانی کرنے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا. اور میرے آقا آگے فرماتے ہیں کہ تمہارے جانور کا خون تمہارے گھر میں گرنے سے پہلے، زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. یہ قربانی ہے کہ جو بارگاہ میں آپ نہیں پہنچ سکتے، یہ آپ کے قربانی کا جانور آپ کو پہنچا دیتا ہے. دوسری طرف حضور پاک نے فرمایا، عظموا ضحایاکم، کہ تم اپنے قربانی کے جانور کی تعظیم کرو، اس کو پیر سے نہ مارو، اس کو ظلم زیادتی نہ کرو، اس کے ساتھ تم اس سے فائدہ نہ اٹھواؤ کہ تم اس پر جو ہے کوئی چیز ڈال کر لے جا رہے ہیں، ٹرانسپورٹ کا کام لے رہے ہیں، وزن اٹھانے کا کام لے رہے ہیں. نہیں، بلکہ اس کی تعظیم کرو. کیوں؟ انہ علی الصراط متاعکم، کہ وہ تمہارے پل صراط پر تمہاری سواری ہے. کہ پل صراط پر جہاں مشکل سے گزرنا ہوگا، یہ قربانی کا جانور تمہاری سواری بنے گا، تمہیں آسانی سے اس پل صراط کو طے کروائے گا، پار کروائے گا. تو حضور پاک نے کیا کہا؟ اپنے قربانی کے جانور کی عزت کرو، تعظیم کرو، اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو. کیا ہے؟ اس کی عظمت بتانا مقصود ہے. یہ شعائر اللہ میں اس کو شمار کیا گیا، اللہ کی نشانیوں میں اس کو شمار کیا گیا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری ایک بات عرض کر دوں، آخر بات. میں سمجھتا ہوں کہ وقت انتہا کی طرف جا رہا ہے، کہ لوگوں کو آج ایک خیال ہو گیا. ایک خیال کی بات ہم نے کی کہ جہاں پر لوگ قربانی سے دور ہو رہے ہیں، تو دوسری طرف ایک اور ایکسٹریم خیال یہ ہے کہ میرا جانور کتنا بڑا ہے، میرا جانور میں نے کتنے پیسے خرچ کیے، کتنوں نے میری تعریف کی. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جانور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے. تو اس میں ریاکاری سے بچیں، دکھاوے سے بچیں، لوگوں سے پرہیز کیجئے، اللہ کو منائیے کہ اللہ راضی ہو وہ عمل کیجئے. جانور اچھا خریدیے، کوئی بات نہیں، اس کے ساتھ نیت بھی اچھی، آپ کی فکر بھی اچھی ہو کہ لوگ متاثر ہو نہ ہو، میرا رب خوش ہوا کہ نہیں ہوا، اللہ راضی ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس طرف توجہ دیجئے. یہ ضروری کام ہے. قربانی کرنا اللہ کو پسند ہے، ضرور کریں. اس سے نہ بچیے. اس سے بچنا، اس میں کوئی چیز سے بچنا ہے، ریاکاری سے بچیے، دکھاوے سے بچیے، اور غریبوں کا خیال کیجیے، پڑوسیوں کا خیال کیجیے، ہمسایوں کا خیال کیجیے، رشتہ داروں کا خیال کیجیے، اور ان کو بھی کھلائیے،
خود بھی کھائیے اور ہمیشہ یہ خوشی کا موقع ہے، خوشی سے اس کو آپ پیش کیجئے۔ دوسری ایک بات عرض کر دوں اپنی امت کو، یہ ہمارے بھائی آئے ہیں نیوز 1 کی طرف سے، تو ان کی توسط سے آپ تک یہ بات کو پہنچا دوں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ پاکی کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کے دنوں میں پاکی کا خیال رکھیں، کہ ہم اپنے گھر کو صاف جیسے رکھتے ہیں اپنے محلے کو بھی صاف رکھیں، کہ قربانی کے جانور ذبح ہوتا ہے تو جو کچھ اس میں سے سامان نکلتا ہے ہم راستوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ اسلامی شعار نہیں ہے کہ تکلیف دہ چیز کو راستے پر ڈالے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے دور کرتا ہے، لوگوں کو زحمت سے رحمت کی طرف لاتا ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ تو کسی کو بھی آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو اس کا خیال کیجئے، کہ جو کچھ کچرا نکلتا ہے، جو کچھ خرابی نکلتی ہے اسے تھیلی میں ڈال کر صحیح طریقے سے آپ اس کو پہنچا دیجئے۔ یہ ہمارا بھی فریضہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، پاکی کا خیال کیجئے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین تمام کی طرف سے اور اپنی طرف سے سیدی کا بہت مشکور ہوں کہ اپنا قیمتی وقت ہم کو دیا اور اتنے اہم مسائل پر ہم کو تشفی بخش جواب عنایت فرمائیں۔ آخر میں سیدی سے التجا کرتا ہوں کہ وہ اپنی دعا پر اس پروگرام کو اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی طرف جانے سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں کہ کل کا دن یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ یہ سارے سال کے دنوں میں بہت ہی عظمت والا دن حدیث پاک میں جس کو بیان کیا گیا، اور اس دن روزہ رکھنا اس کا بدلہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ اللہ اسے 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کل کا دن عرفہ کا دن ہے، میں اپنے تمام بھائیوں سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ضرور اس دن روزہ رکھیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیجئے، دعا کیجئے، امت کے لیے دعا کیجئے، اللہ سے اس کی رحمت کی مانگیے، اور ضرور بضرور اس دن کا اہتمام کیجئے، اس کو رائے کے جانے نہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار جب تک زندہ رکھ، اسلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، ہمیں جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہے ان کا نصیبہ نیک فرما، ہمیں جو شادیاں ہو چکی ہے ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما۔ پروردگار عالم یہ تیرے رحمت کے دن ہے، اپنی رحمت سے اس امت کو بہرور فرما دے، اس امت کی تکلیفوں کو دور فرما دے، حضور پاک کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں اس وبا کو اٹھا لے مالک، ہمارے جو مرحومین گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، اور جو لوگ آج تکلیف میں ہیں ان کی تکلیفوں کو دور فرما، ان کو آسانی عطا فرما، ان کو صحت عطا فرما، اور پروردگار عالم ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر رہے ہیں، جو قربانیاں تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں ان کو قبول فرما، ان کو شرف مقبولیت عطا فرما، ہم جو کچھ کہا ہے، جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ اپنے اپنوں کو خوشیاں بانٹیے، محمدیہ مندی ہاؤس پر چلے آئیے، مندی کھائیے اور دوستوں کو کھلائیے۔ عربی ڈشز کا مزہ تو محمدیہ مندی ہاؤس پر ملتا ہے، جہاں پر فیملی کے لیے علیحدہ انتظام، دوست احباب کے لیے الگ اہتمام کیا گیا ہے۔ پسند آپ کی، پیشکش ہماری۔ محمدیہ مندی ہاؤس، نیئر محمدیہ شاورما، خادر باغ، نانا نگر، حیدرآباد۔